नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन नून लीग हार गई, पीपल्स पार्टी जीत गई और इस पे बड़े तबसरे हैं, लेकिन असल तबसरा ये है कि ये इस इलेक्शन ने एक बार फिर ज़रा नोट रखिएगा, मैं आगे जाके बताऊंगा, एक बार फिर साबित किया कि हाउस ऑफ शरीफ्स तकरीबन टूट चुका। हाउस ऑफ शरीफ्स में जो कभी बड़ी सियासी तंतना था, एक बड़ी उसकी कुव्वत थी, एक बड़ा नाम था, वो अब नहीं। एक तो ये हुआ है, और दूसरा ये कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पीपल्स पार्टी को मिल गया, तो इसके बाद आपको पता कितनी हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी की? क्या 28वीं तरमीम इतनी भारी है कि उसका वज़न उठाने के लिए इतनी सारी हुकूमतें देना पड़ जाएं? क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को ही मिलेगी? और NFC के साथ क्या हो रहा है, यानी कि सूबे अपने हिस्से के पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इन सब खबरों के साथ भी आता है। देखें, बहुत से तजियाकारों ने बहुत सी बातें कर ली और बहुत सौ ने कहा कि नून लीग की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, नून लीग ने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन अच्छी नहीं चलाई, नून लीग ने चूँकि हुकूमत में है तो इसलिए उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। ये मैं मुख्तलिफ़ ख्यालात आपको जमा करके बता रहा हूँ। किसी ने कहा जी इसलिए कि वो चूँकि हुकूमत में है तो सारा मलबा उस पर आ जाएगा, आ गया, यानी कि महंगाई का मलबा, बिजली महंगी उसका मलबा, पेट्रोल महंगा उसका मलबा, और अमन व अमान, और ये कि मुल्क में रोज़गार नहीं है। तो इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने उसको वोट नहीं दिया। किसी ने ये कहा कि नहीं, वहाँ तो क़यादत उस तरह से नहीं गई जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कैंपेन चलाई, नून लीग कैंपेन ही नहीं चला सकी। और किसी ने कहा कि नहीं, ये तो गेम ही कुछ और है, ये तो पीपल्स पार्टी को के झोली में डाली गई हैं ये सीटें। अब जब हम इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो एक बात जो है ना वो तो साबित हो जाती है। अब मुझे गायब की चीज़ों का नहीं पता, उस पर हम अंदाज़ा ही लगाएंगे जिस तरह बाकी लोग अंदाज़े लगा रहे हैं। चूँकि बहुत रिसोर्सफुल आदमी मैं उस तरह से नहीं हूँ, और आज के दौर में बहुत रिसोर्सफुल होना भी बड़ा नुकसानदेह है। कोई नाराज़ हो सकता है, कोई पीका लगा सकता है, कोई टीका लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसी को अगर बुरी चीज़ लगे तो वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, ये तो भाई हम पे इल्ज़ाम लगाया गया, तो इसलिए मैं अंदाज़ों पे ज़रूर रहूँगा जो लोगों ने बात की है। लेकिन तज्ज़िया अगर किया जाए ना तो एक बात तय हो गई है कि हाउस ऑफ शरीफ्स इज़ नो मोर, यानी कि उस घर में ये जो हाउस ऑफ शरीफ है, ये जो एक ख़ानदान था, सियासी ख़ानदान, इसमें नवाज़ शरीफ, फिर शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ ये पहले थे। इसके बाद फिर मरियम नवाज़ शरीफ इमर्ज हुई, सामने आई। ये पिछले अपने जो जिसे वो इब्तिला का दौर कहते हैं, मुश्किल दौर कहते हैं, अपोजिशन का दौर कहते हैं अपना, जिसमें उनके मुताबिक उन पे दुनिया के सबसे बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। तो उस दौरान मरियम नवाज़ जो हैं वो उठ के आई हैं सामने। नो डाउट कि उस वक्त मरियम नवाज़ ने अच्छा परफॉर्म किया, बाहर निकली, रेजिस्ट किया, और फिर ये नारा देने वाली मरियम नवाज़ ही हैं कि जितनी मुज़ाहमत करोगे उतना ही हासिल करोगे। और इस पे फिर नून लीग जो है वो कारबंद भी हुई, और उसके नतीजे में या किसी भी नतीजे में आज वो इक़्तिदार में है। ये लीडर इमर्ज हुई। उसके बाद अब इस ख़ानदान में मेरा तो ख्याल है कोई और लीडर नहीं है। अगर कोई है तो अब वो थोड़ा सा हट के इसहाक डार के ख़ानदान का कोई उसमें हिस्सा उन्होंने डालना शुरू किया है, लेकिन उनकी कोई सियासी बैकग्राउंड कोई नहीं है। ना इसहाक डार का अपना है, वो कुछ सियासतदान तो नहीं है, वो भी एक अच्छे मैनेजर हैं जिस तरीके से शहबाज शरीफ अच्छा मैनेजर है। तो ये
اگر وہ علی ڈار کو سامنے لے کے آئے ہیں تو وہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کتنا ہی انفلوئنشل ثابت ہوتے ہیں اور سیاست میں کتنا اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہاؤس آف شریف جو ہے اس میں اب قیادت یہی رہ گئی تھی۔ اس میں اب آ جاتے ہیں جی کہ جو حمزہ ہیں وہ آؤٹ ہو گئے، پہلے ان کو آؤٹ کیا گیا، اب وہ خود نہیں آنا چاہتے۔ اب اس کو کوئی آ کے کہتا ہے، کوئی مناتا ہے، وہ نہیں مانتے، وہ مان کے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں بھائی بس میں سیاست نہیں کروں گا، میں یہ اس میں نہیں آؤں گا، میری بہت مطلب جو ہم نے سنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کی جو ان کا جائز حق تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا، ان کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا، نظر انداز ہی نہیں بلکہ ان کو پش کیا گیا، نکالا گیا اس سیاسی عمل سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو کر رہے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا اب رہ گئے پیچھے کون؟ ایک شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز۔ اب جب کہ یہ دو حکمران ہیں، ان میں شہباز شریف اور مریم نواز حکمران ہیں، تو پیچھے کون بچا؟ نواز شریف۔ اب نواز شریف جو ہیں وہ ان کی مطلب کیا بندہ اس شخصیت کے بارے میں کہے، بڑے باعزت ہیں، بڑے ان کا بڑا روب و دبدبہ رہا ہے، وہ ان کی سیاست جو نون لیگ کی سیاست ہے اس کا مطلب ہی نواز شریف تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ لوگ ووٹ نواز شریف کی ذات کو دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب تک نون لیگ ان رہی تو جو سیاست ہے وہ نواز شریف کے ارد گرد گھومتی رہی۔ گھومنے کو کہتے ہیں کہ آج بھی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن وہ خود گھومے ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ عمر رسیدہ ہیں، ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ابھی یاد ہی نہیں رہتی ان کو۔ ان کی جو ایک ہوتی ہے نا انسان کی جو قوت، اور اس کے ساتھ وہ قوت وہ جو یادداشت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ آپ چیزوں کو یاد رکھ کے پھر اس کو سمجھ کے اس کو انالائز کر کے آپ آگے چلتے ہیں، وہ تو اب ان کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی رہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ نہ تو وہ فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ ہی انہیں کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، وہ کیا سے کیا بول جاتے ہیں۔ اور ان کی بہاف پہ جو اب کام کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو مطلب ڈیل کراتے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب لندن سے آئے تھے تو ڈیل کر کے آئے تھے، تو جب وہ ڈیل ہوئی تھی اس وقت، اور اب جب کوئی بھی چھوٹی موٹی ڈیل ہوتی ہے، یعنی کہ گلگت بلتستان کی اگر فرض کریں ڈیل ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو یہ ڈیل کرانے والا ویسے ہے بڑا فارغ آدمی۔ اس وقت بھی اس نے میاں نواز شریف کو کوئی غلط پٹی پڑھائی، اور میاں نواز شریف کو لا کے جلسے میں کھڑا کر کے جلسہ کروا کے ثابت یہ کیا کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہے، اور نواز شریف کے ہاتھ سے کبوتر اڑوائے، اور وہ کبوتر کیا اڑے، ان کے طوطے ہی اڑ گئے۔ تو اس کے بعد سے نواز شریف کے پلے کچھ نہیں رہا۔ ڈیل کرانے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، بلکہ ان کو تو سیٹ بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ کرانے کا مطلب کیا تھا؟ کیا ان کو اس عمر میں رسوا کرنا تھا؟ اور اب دوسری دفعہ یہ ہوا ہے کہ ان کو لے جا کے گلگت بلتستان میں، تو ان کو بغیر کچھ بتائے، بغیر انہیں کچھ سمجھائے، ان کو کہیں کسی جلسے میں کھڑا کر دیا گیا، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے رہے۔ جب ایک بندہ جس کی بائی کی حکومت پاکستان میں ہو اور اس کی بیٹی کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت ہو، اور وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ گلہ کر رہا ہو کس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کا، تو جو سننے والا ہے وہ کیا پیغام لے گا؟ وہ یہی پیغام لے گا نا کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ مجھے کیوں نکالا؟ اور کس نے نکالا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا نا۔ تو اس کا گلہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو جو ووٹ دینے والا ہے، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ ہے کہ جو پاکستان میں حکمران ہوتا ہے وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے ان ایریاز میں کام ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کام ہو، یہاں کوئی ترقیاتی کام ہو، کوئی سڑک بنے، کوئی سکول بنے، کوئی ہسپتال بنے، کوئی ایسی چیزیں بنے کہ جس سے اس علاقے کی جو ترقی ہے وہ آگے بڑھے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کیا دینا ہے ان کو؟ یہاں دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نون لیگ کے ہوتے ہوئے ووٹ پیپلز پارٹی کی طرف کیوں گیا، جبکہ روایت یہ کہتی ہے
کہ ووٹ نون لیگ کی طرف آنا چاہیے تھا. اگر پیپلز پارٹی کی طرف گیا تو لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ پیپلز پارٹی ان کو کچھ نہیں دے سکتی اس وقت، خاص طور پہ جب کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، وفاق میں. تو یہاں پہ پھر دو اندازے لگائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ اس لیے گیا کہ نون لیگ نے لوگوں کو اپنے سے متنفر کر دیا دو طرح سے. ایک کہ یہ جو پہلے بات کی جا رہی ہے کہ مہنگائی اور سب کچھ لوگوں کی مشکلات، اور دوسرا یہ کہ وہ کیمپین نہیں کر سکے، لوگوں کو اپنے ووٹرز کو موبلائز نہیں کر سکے، اپنے ووٹر کو کنونس نہیں کر سکے، اور انہیں آگے کچھ نظر نہیں آیا. اور دوسرا اندازہ یہ ہے کہ نہیں، ووٹ تھا، ووٹ کہیں اور موو کروا دیا گیا. تو یہ تو ایک اندازہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا ہے. تو بھئی اگر پیپلز پارٹی کو، چلے اسی اندازے پہ آ جاتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا ہے تو گنے ذرا کتنی حکومتیں بنتی ہیں پیپلز پارٹی کے پاس؟ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، اور اگلی حکومت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اے جے کے کی حکومت بھی چاہیے. تو اگر تو انہوں نے فرض کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ تین حکومتیں تو ان کے پاس آ گئیں، یعنی کہ 28ویں ترمیم کے لیے، تو 28ویں ترمیم کیا اتنی بھاری ہے کہ اس کے لیے تین حکومتیں دینی پڑ جائیں، اور پھر وفاق میں بڑے بڑے عہدے بھی دیے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں ایسا کیا سانپ ہے جو نکلنا ہے بھائی؟ تو مطلب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ دینے والے بڑے فراخ دل ہو گئے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی پہ اب سب کچھ لٹا دینا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کچھ بڑا کچھ دے رہی ہے ان کو کہ اس کی قیمت ہی ہے. اور دوسری پھر اگر اس پہ بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ پھر لوزر صرف اور صرف نون لیگ ہے. نون لیگ کو اپنے پتے نہیں کھیلنے آتے، پیپلز پارٹی زیادہ اچھے پتے کھیل جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں. تو یہ سارا سنیریو جو ہے نا وہ ایک طرف تو ضرور لے کے جا رہا ہے مجھے، باقی تو میں کسی نتیجے پہ نہیں ابھی پہنچا کہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں یا انہوں نے بلیک میل کر کے لی ہیں. اگلی حکومت بھی ملے گی، آزاد کشمیر کی نہیں ملے گی، بلوچستان کی حکومت ان کے پاس رہے گی، یا انہیں کے پاس مطلب معاہدے کے تحت نون لیگ کو ملے گی. میں ابھی اس پہ تو کچھ نہیں جا رہا. یا پھر یہ کہ 28ویں ترمیم کے تحت کو بہت کچھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، میں اس پہ بھی نہیں جا رہا. لیکن ایک بات ہے کہ نون لیگ کے پاس کچھ نہیں رہا. دو حکمران ہیں، وہ دونوں سیاستدان نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے. مریم نواز جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں ان کی کوئی سیاسی بصیرت کسی کو نظر نہیں آئی، اور شہباز شریف سب دنیا مانتی ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، گڈ مینیجر ہے. نواز شریف بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے تو آپ سمجھیں کہ وہ سترے بترے گئے ہیں. ہوش و حواس بھی اس طرح سے قائم نہیں ہے کیونکہ ان کی حرکتیں سب سامنے آ رہی ہیں. تو پھر ہاؤس آف شریفز ختم ہو گیا، کیا ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے؟ یہ ایک اس وقت سب سے بڑا سوال ہے. اجازت دیجیے.